जी. Okay. Good evening, everyone. We're here today with Senator Waleed Iqbal. As you all know, हमने बहुत इसको publish कर दिया है Facebook के ऊपर. We have advertised it very nicely. So today, definitely, I'm sure that you all know about Sir Waleed Iqbal. But let me just, and once again, we're e-meeting. So let me introduce those people who don't know about Sir Waleed. People who are watching this today definitely would like to know in glamorous profile ke andar there is a lot to it. Not only just that he's the grandson of the great Allama Muhammad Iqbal, he's a scholar himself. He's the grandson and the politician, definitely, as you all know. After completing higher education at Etchison College in Lahore, he went to the United States and received a bachelor's degree in economics from the Wharton School of the university. Ji sir. Should I carry on? जी please carry on. मैं तो आपको नहीं रोक रहा था. अच्छा okay ठीक मैं तो कुछ नहीं कहा. अच्छा okay. I think there was a bit of distortion. Anyhow, मैं दोबारा से continue करती हूँ. बैचलर्स की डिग्री लॉ की ली सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से in 1994 and a master of law degree from Harvard Law School in 1997. He also has the degree of philosophy from the University of Cambridge, mashallah. Iqbal specializes in mergers and acquisitions, privatization, corporate and project finance, particularly in the power sector, which is superb and amazing. Bahut difficult subject: financial institutions, investment management, joint ventures, energy, petroleum, asset finance, information technology, टेलीकम्युनिकेशन, जितने भी हमारे अहम किस्म के इदारे हैं उनके अंदर सर ने बहुत रोल प्ले किया है and he specializes in those. So this is the introduction. Sir, सबसे पहले तो welcome to the session once again. Alhamdulillah, we had a very nice session before, और this was our मेरा और राहुल साहब दोनों का after having the session with you, we wanted that we should call you in, or not just this, we will be bothering you after some time as well. सबसे पहले तो let's move on to the नजरिया तालीम. हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे कि शायद आपने भी पढ़ा होगा, हमारे फेसबुक पर भी लाइव किया, इकबाल का नजरिया तालीम. आप थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस अपने लफ्जों में, being the grand child of the great poet, मेरे ख्याल से आपके वर्ड्स जो हैं वो they would be more of value. प्लीज उसको ऐड कीजिएगा थोड़ा सा. जी थैंक यू वेरी मच. आवाज ठीक आ रही है और तस्वीर भी ठीक आ रही है, आई होप. परफेक्ट, इट्स परफेक्ट. जी, ये जो आपने मौजूद दिया है अल्लामा इकबाल का नजरिया तालीम, ये एक अल्लामा इकबाल की जिंदगी और उनकी तालीमात और उनके कलाम पे बहुत हजारों किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं. और ये जो सब्जेक्ट है उनका नजरिया तालीम, इस पे however जो है there is not that much, और ये काफी अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है, और इतनी हजारों किताबों में शायद एक आधी है जो इस सब्जेक्ट को टच करती है. एक गुलाम हुसैन सैयदान साहब की किताब है जो कि एग्जैक्टली ऑन दिस टॉपिक है, बट अदर देन दैट हार्डली. और अगर लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और उसमें जब भी आप इसको इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो सब राइटर्स ने, एनालिस्ट्स ने पहला जुमला वो यही कहते हैं कि अल्लामा इकबाल माहिर तालीम नहीं थे. तो ये तो बल्कि एक लिहाज से दुरुस्त भी है. उस जमाने में तो शायद जिस तरह आजकल होता है कि आप मास्टर्स एजुकेशन में करते हैं, बैचलर्स एजुकेशन में करते हैं, वो तालीम तो अल्लामा इकबाल ने हासिल नहीं की थी उस तरह से. वो उन्होंने या तो फलसफे की तालीम हासिल की हुई थी या कानून या लॉ की तालीम हासिल की हुई थी. तो लेकिन हैविंग सेड दैट कि वो माहिर तालीम नहीं थे, लेकिन इल्म हमेशा उनके तवज्जो का मरकज रही. सबसे पहले जो उन्होंने पेशा अपनाया वो तालीम का ही था, दर्स व तदरीस का ही था. जब वो अपने डिग्रीज उन्होंने पहली जो है अर्न की, वो फिलॉसफी की जो थी, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मकलोड लेक्चरर लग गए.
اور 15 سال وہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک رہے. اور جس طرح میں نے کہا عملی زندگی کا آغاز انہوں نے ٹیچنگ سے کیا. وکیل تو وہ کافی دیر بعد بنے جب وہ انگلستان گئے اور تعلیم حاصل کر کے آئے قانون کی. اور بہت سی یونیورسٹیوں کی نصابی کمیٹیوں کے وہ رکن تھے, یعنی کہ ان کی سلیبس کمیٹیز کے ممبر تھے. بہت سے اداروں میں وہ ایز ایگزامینر یا ممتحن کے طور پہ بلائے جاتے رہے. اور یہ اگر آپ ان کے خطوط دیکھیں تو میں نے ان کی کچھ مہینے پہلے ان کی زندگی پہ ایک کتاب پڑھی تھی جس میں ان کے بہت سے خطوط بھی تھے. تو وہ اپنے دوستوں کو یا اپنے احباب کو یا دیگر انٹلیکچوئلس کو خط جو لکھ رہے ہیں اس میں بھی اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ اپنے زندگی کے کافی ایڈوانس سٹیج تک وہ ایگزامینر کے طور پہ ابھی بھی کام کر رہے تھے. یونیورسٹی یا یونیورسٹیز ان کو پیپرز بھیجتی تھی جو وہ چیک کرتے تھے اور اس کا ان کو معاوضہ بھی ملتا تھا, تو پارٹلی ان کا انکم بھی اس سے آ رہا تھا. سو 1933 میں 1933 کے اپریل میں وائس رائے آف انڈیا جو تھے انہوں نے دہلی میں ایک تعلیمی کانفرنس جو ہے وہ طلب کی تھی. اس پہ بھی علامہ اقبال کو انوائٹ کیا گیا تھا. اسی سال میں مڈل آف 1933 میں علامہ اقبال جو تھے وہ سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود کے ساتھ افغانستان گئے ایٹ دی انویٹیشن آف دی کنگ نادر شاہ آف افغانستان. اور اس ٹرپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ افغانستان کے تعلیمی نظام کو تشکیل دینا اور اس کے اوپر تجاویز دینا ٹو دا کنگ آف افغانستان. تو یہ مختصر جو ابتدائیہ ہے اس سے کم از کم اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو کہ علامہ اقبال کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ دور ہو جائے گا. ایون دو اسٹرکٹلی اسپیکنگ وہ ماہر تعلیم نہیں تھے اور تعلیم ان کے سینٹر آف اٹینشن تھی, ان کے توجہ کا مرکز تھی. اور میری گفتگو جو ہے یہ 3 حصوں میں ہوگی. یہ انٹروڈکشن جو آپ کو میں نے دے دی ہے, اس کے بعد پہلا حصہ جو ہے اس کا تعلق علامہ اقبال کی اپنی زندگی سے ہے. ان کی اپنی زندگی میں تعلیم کا کیا مقام تھا اور ان کی اپنی زندگی میں وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ کس طرح ان کی جو ریلیشن شپس تھیں وہ رہی. اور یہ پہلا حصہ ہے. دوسرے حصے میں جو جنرل علامہ اقبال کا ویو ہے آن ایجوکیشن عمومی طور پہ اس کے بات ہوگی, اور کس طرح سے وہ ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے ان کی فلسفی آف خودی کا. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اس میں اس گفتگو کے آپ کو بتایا جائے گا کہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. بالکل, وہ بھی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور انہوں نے اس میں ایک بڑا اہم جو ہے پیپر یا مقالہ یا آرٹیکل جو ہے وہ شائع کیا تھا اپنے تعلیمی دنوں کے, مطلب اپنی زندگی کے جو پروفیشنل لائف کے بالکل ابتدائی حصے میں. تو اپنی زندگی جو علامہ اقبال کی ہے اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیم کی ابتدا ایک مدرسے سے ہوئی. سیالکوٹ میں وہ پیدا ہوئے تھے. 4 سال کی عمر میں ان کے والدین نے ان کو مدرسے میں بھیج دیا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے. اور اس اتنی ابتدا میں جو قرآن مجید کی تعلیم تھی اس سے جو ان کے دل میں ایک محبت پیدا ہوئی قرآن مجید کے لیے, کلام الہی کے لیے, وہ ایسی عقیدت اور محبت ایسی تھی جو کہ ان کی آخری سانس تک ان کے ساتھ رہی. وہاں جو مدرسے میں ان کے ٹیچر تھے ان کا نام تھا سید میر حسن, مولانا سید میر حسن. علامہ اقبال کے اپنے والدین کو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے, تو ظاہر ہے مولانا صاحب نے جب علامہ اقبال کے ٹیلنٹ کو دیکھا اتنی چھوٹی عمر پر, وہ اس مدرسے کے معلم ہونے کے ساتھ ساتھ ادھر مشن سکول جو سیالکوٹ میں تھا اسکاچ مشن, اس میں بھی عربی کے اور اورینٹل سٹڈیز کے لیکچرر تھے. تو انہوں نے ان کے پیرنٹس کو کہا کہ جی اس بچے کو آپ کائنڈلی مشن سکول میں بھیجیں تاکہ یہ ماڈرن جو سائنسز ہیں جدید تعلیم سے آراستہ ہو جائے. اور ان کے پیرنٹس ظاہر ہے میں نے کہا نا کہ وہ اتنے پڑھے لکھے اور ان کو اتنی ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا, تو جو ان کے استاد جو کہ ظاہر ہے ان پہ انفلوئنس رکھتے تھے, اثر رکھتے تھے, ان کے کہنے پہ انہوں نے وہی کیا, اس کو مشن سکول میں ڈال دیا. تو مشن سکول سے کرتے کرتے علامہ اقبال جو تھے ان کی اس وقت تو ان کا نام محمد اقبال ہی تھا, تو علامہ کا نام تو بعد میں ان کو ملا یا لقب جو تھا. تو ان کے ایف اے تک کی تعلیم حاصل کی انہوں نے, اور وہی جب اس سٹیج تک پہنچے تو ان کے استاد وہی میر حسن صاحب ان کے پیرنٹس کے پاس دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب سیالکوٹ کے شہر میں علامہ اقبال کو آفر کرنے کے پاس اب کچھ نہیں رہا, اس کے پاس اب اس شہر میں there's nothing, this city has nothing more to offer to this child, تو اس کو آپ لاہور بھیجیں
مزید ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو وہ بھی جس طرح میں نے کہا کہ استاد نے جو کہا انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم چلے جائیں, اس کو بھیج دیتے ہیں. میں بھی تھوڑے بہت ریلکٹنٹ ہوئے ہوں گے کہ دوسرے شہر جا رہا ہے, لیکن دے سینٹ ہم, اور وہاں جا کے انہوں نے فلسفے کی تعلیم حاصل کی, اور وہ بھی ان کی زندگی کا بڑا اہم موڑ تھا. دیکھیں نا یہ سٹیجز کے مدرسے سے ان کو مشن سکول میں لانا, مشن سکول سے پھر لاہور بھیجنا, یہ بڑے کرٹیکل جو تھے سٹیجز تھے ان کی زندگی کے, ان کی تعلیمی زندگی کے. اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کو ایک بڑے ایمیننٹ استاد ملے جو کہ پروفیسر سر ٹامس آرنلڈ تھے, فلسفی کے استاد تھے, اور انگلستان سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ. تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا, اور پھر وہ مولوی کا کام بھی انہوں نے شروع کر دیا پڑھانے کا, اپنی کوالیفائی کر کے علامہ صاحب نے فلسفے میں. تو اس سٹیج پہ ٹامس آرنلڈ نے کہا کہ جی آپ کو باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہیے, اور یورپ میں. اور اس سے پہلے یورپ جانے سے پہلے وہ آمادہ ہو گئے, ان کے پیرنٹس بھی آمادہ ہو گئے. ان کے ایک بڑے بھائی تھے جو عمر میں ان سے کافی 20-22 سال بڑے تھے, وہ انجینئر تھے, ان کے پاس کچھ وسائل بھی تھے, تو انہوں نے کہا اس کی تعلیم کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. سو وہ بھی بیچ میں مسئلہ جو تھا وہ نہیں آیا. تو ہندوستان میں اس وقت تو ہندوستان ہی تھا, تو اس میں اس وقت تک ان کی عمر جو 20s میں اپنے چلے گئے تھے, تو وہاں پہ آلریڈی ان کو ریکگنیشن ملنی شروع ہو گئی تھی ایز اے ینگ پوئٹ. اور وہ پوئٹ تھے, وہ بالکل ایک انڈین نیشنلسٹ تھے. ان کا نیشنلزم کا تصور اس وقت تک, قومیت کا تصور جو تھا وہ انڈین نیشنلسٹ کے طور پہ تھا. اور انہوں نے اسی لیے 1904 یا 1903 میں لکھی ترانہ ہندی, جس کا پہلا شعر تھا اور اب بڑی مشہور ہے ہندوستان میں, خاص کر موجودہ ہندوستان میں, وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. لیکن اس کے بعد پھر وہ یورپ جب گئے تو ایک شعر بھی انہوں نے اس وقت کہا کہ چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو. تو وہ انگلستان گئے, پہلے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ماسٹرز ڈگری کی فلسفے میں, پھر انہوں نے میونک یونیورسٹی سے PhD کیا فلسفے میں, اور پھر انہوں نے بار ایٹ لا کیا لنکنز ان لنڈن سے. یہ 1905 سے لے کے 1908 میں انہوں نے 3 سالوں میں 3 اعلیٰ ترین اداروں سے 3 ڈگریاں لی, جو کہ ان کے کسی بھی کنٹمپرری نے ہندوستان سے ہو یا ایلس ویئر اتنے کم وقت میں اتنی اچیومنٹس نہیں کی تعلیم کے میدان میں. خواہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوں, وہ پنڈت نہرو ہوں, وہ گاندھی ہوں, وہ سر ربندرا ناتھ ٹیگور ہوں, یہ سب وہاں کیمبرج آکسفورڈ گئے تھے, لیکن انہوں نے اتنے کم عرصے میں اتنی تعلیم نہیں حاصل کی تھی. تو یہ 1900, اب آپ دیکھیں یہ ایک خاص جو ان کی وہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے فکری, ان کی تھاٹ میں جو ایک طرح کا انقلاب آتا ہے, وہ نیشنلزم کے, اس وقت یورپ میں نیشنلزم کا تصور ایمرج کر رہا تھا. اور وہ 1905 سے 1908 تو مطلب کچھ ہی سال بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی, ورلڈ وار 1. تو اس میں جو انہوں نے وہاں نیشنلزم کا تصور دیکھا, اس سے وہ انڈین نیشنلسٹ سے وہ بدل کر وہ مسلم نیشنلسٹ بن کے واپس آئے. جس طرح انہوں نے جانے سے پہلے اپنی انڈین نیشنلزم میں لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اور ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا, وہ وہاں سے جو مسلم نیشنلسٹ بن کے آئے, اس کا انہوں نے جو ٹرانسفارمیشن جو تھی وہ ایکسپریس ہوتی ہے اس نظم میں, کہ جس میں وہ کہتے ہیں چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا, مسلم ہے سارا جہاں ہمارا. اور اس کو وہ ایکنالج بھی کرتے ہیں, اس ٹرانسفارمیشن کو وہ ایکنالج بھی کرتے ہیں اپنی ایک اور بڑی مشہور نظم میں جس کا نام طلوع اسلام ہے, جو کہ بانگ درا میں پائی جاتی ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں طلوع اسلام اس نظم کا نام ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں ایک مقام پر کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے, تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. تو یہ ان کی ایکنالجمنٹ تھی کہ ان کی تھاٹ کو انہوں نے اتنے سارے ایکسپیرینس نے چینج کر دیا. اب آپ دیکھیں اس سے پتہ لگتا ہے, ایک اور آگے جا کے جو میں بات کرنے والا ہوں اس یہ تعلیم کے حوالے سے یہ ہے, اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں ایوری بڈی نیو کہ وہ نوز کہ وہ فلاسفر کے طور پہ کیا تھے, پوئٹ کے طور پہ کیا تھے, پولیٹیکل تھنکر کے طور پہ کیا تھے,
بٹ ایز اے ہیومن بینگ وہ کیسے تھے, وہ ان کے جو علم سے رشتہ تھا, اپنے اساتذہ سے جو رشتہ تھا, اس کا پتہ لگتا ہے, اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طرح کے انسان تھے, کہ کبھی کسی نے ان کی زندگی میں ان پہ احسان کیا ہو, کوئی کریٹیکل رول ادا کیا ہو ان کی زندگی کے ایک مطلب وائٹل سٹیجز کے اوپر, تو وہ کبھی انہوں نے فراموش نہیں کیا. کیونکہ پھر ہم آگے چلتے ہیں, 1924 کا سال آتا ہے, اور یا 1923. جی سارے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ بیکاز دے آر لسننگ ٹو یو, تو ایک آدھ ریلیٹڈ جو کوشچن ہے وہ میں یہیں پر پوچھنا چاہوں گی, بیکاز لیٹر ہو سکتا ہے کہ وہ ریلیونٹ نہ لگے, بیکاز آئی وانٹ کہ آپ تینوں سیکشنز کو اپنی اپنی جگہ پر ایکسپلین جو ہے وہ لوگوں کو کر دیں. ہمارے ساتھ ایک تو پہلی بات یہ, دیر لاٹ آف آئی تھنک اباؤٹ 20-25 پیپل ہو آر ویلکمنگ یو اینڈ ہو آر سیئنگ دیٹ وی آر ویری ہیپی کہ آپ ڈائریکٹلی ان سے بات کر رہے ہیں. جو ایک کوشچن کیونکہ یہاں پر ریلیونٹ لگے گا تھوڑا سا, وہ کرنا چاہوں گی آپ سے. یہ ہمارے ساتھ ہیں موجود خولا وقاص ہیں. She says, unfortunately, none of our leaders depict even the slightest characteristics of Iqbal nowadays. What do you think? Why ہونا چاہیے تھا خولا, but anyhow, what do you think why we lack that? اس کا بڑا سمپل جواب ہے, اور میرے خیال ویسے یہ سوال اصولاً تو آج کے موضوع کے بارے میں نہیں ہے, لیکن اس کو آج کے موضوع سے لنک کر دیتے ہیں, اور اس کا سمپل اور بڑا مختصر جواب ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ علامہ کی طرح انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی اس لیول کی, اور پھر اس طرح وہ تعلیم کی, اور تعلیم کو اس طرح سے اس کی جو ویلیو ہے, اس کا جو کردار ہے, اور وہ اب اگلے سٹیج میں آنے والا ہے جو میں آپ کہنے لگا ہوں, وہ کہ اپریشیٹ نہیں کرتا تھا, اور کسی نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. پاکستان دنیا کے سب سے کم تعلیم یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. خواندگی کی شرح, یہ اس کا جواب ہے. جی, اور آگے بڑھیں پھر. بالکل, آپ آگے, وہ اصل میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ, کیونکہ بہت لوگ لائیو ہیں, تو آئی وانٹ یہ دیکھیں نا, آگے بات میں کہنے یہ والا تھا کہ 1923 کا سال آتا ہے, گورنر, انگریز گورنر, پنجاب کے گورنر ان کو بلاتے ہیں گورنر ہاؤس میں لاہور میں جو ہے, اور کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال, آپ کے بہت نام انہوں نے تب تک کما لیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال آپ کو سر کے خطاب سے نوازنا, میں ریکمنڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سر کے خطاب سے نوازے جائیں, آپ کو نائٹ بنایا جائے. تو آپ کا صرف کنسنٹ جو ہے وہ لینا تھا. تو علامہ نے کہا میرا کنسنٹ تو آپ لے لیں, لیکن میں ایک شرط بھی عائد کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں مجھے اعزاز دینا ہے تو مجھ سے پہلے میرے استاد کو اعزاز دیں, مولوی سید میر حسن صاحب. اور گورنر نے جب وہ سنا, انہوں نے شاید میر حسن کے نام کو نہیں جانتے تھے, تو انہوں نے کہا میر حسن, what is his most famous work? تو علامہ نے جواب دیا, سر I am his most famous work. تو پھر ان کے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء یا سن آف دا اسکالرس کا جو ہے وہ ٹائٹل کنفر کیا گیا ان پہ, اور علامہ کو سر کا خطاب جو ہے وہ ملا. تو دیکھیں کس طرح وہ فراموش نہیں انہوں نے کیا اپنے استاد کو, دنیا کی کہاں کی شہرت میں ان کو مل گئی. دوسرا پھر ایک اور جو ہے سر ٹامس آرنلڈ, ان سے بھی ان کی ذاتی دوستی بہت ہو گئی تھی. انگلستان جب علامہ پڑھنے گئے اس وقت تک آرنلڈ بھی جا چکے تھے واپس. تو آرنلڈ لنڈن یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, اور جب بھی رخصت پہ جاتے تھے, لیو پہ جاتے تھے, علامہ ان کی جگہ سبسٹیچیوٹ کے طور پہ ان کے لیکچرز دیتے تھے. اور علامہ نے جو پی ایچ ڈی کا اپنا تھیسس جو لکھا, اور اس کا جب پبلیکیشن ہوئی, تھیسس کا پبلش ہونا جو ہے وہ بڑا ایک مائل سٹون ہوتا ہے ایک اسکالر کی زندگی میں. جب وہ پہلی بار پبلش ہوا تو اس تھیسس کی ڈیڈیکیشن یا اس کا انتصاب انہوں نے سر ٹامس آرنلڈ کے نام کیا. اور ٹامس آرنلڈ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ٹامس آرنلڈ کے یاد میں ایک نظم بھی لکھی جو کہ بانگ درا میں پائی جاتی ہے, اس کا نام ہے نالائے فراق, اور بریکٹس میں نیچے بیاد آرنلڈ. سو یہ تو پہلا ایسا تھا کہ علامہ کی اپنی زندگی میں علم کا اور تعلیم کا اور معلمی کا کیا مقام تھا. دوسرے حصے میں یہ جو آپ کے سوال کا بھی جواب جو بھی آپ بتا رہی ہیں خولا نے کیا ہوا تھا, وہ علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ علم کے بلبوتے پر آپ تسخیر کائنات کر سکتے ہیں. یو کین کمانڈ دا یونیورس, کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں. اور علم سے جو قوت ہاتھ میں آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے دین کے تحت رہنا ضروری ہے, ادروائز اس میں شیطانیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے بلبوتے ہی پر ہم آسمان کی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں ان کو, اور علم کی وجہ ہی سے انسان خدا کا نائب اور اشرف المخلوقات بنا ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ موجود ہے وہ علم کے دائرہ کار میں ہے.
اور بطور ایک مفکر کے، بطور ایک مفسر کے، مفکر ایز اے تھنکر، مفسر ایز اے جو تفسیر، جو ایکسپلین کرتا ہے قرآن کو اور مزید چیزوں کو، وہ تو اپنی شاعری میں اظہار افسوس کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنے تابناک ماضی کے بارے میں یاد کراتے ہیں کہ کس طرح علم کے میدان میں مسلمان کتنا آگے گئے ہوئے تھے اور پھر وہ پیچھے رہ گئے، اور وہ جو ایک بیش قیمت جو اپنا نالج کے وہ تھے ریپوزیٹریز، ذخیرے تھے نالج کے، وہ کتابیں ہمارے انسیسٹرز کی، وہ یورپ کی لائبریریوں کی زینت بن گئی. تو ان کی نظم ہے، وہ بھی بانگ درا میں ہے، خطاب بہ جوانان اسلام، جس میں وہ پہلا شعر مشہور ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو اسی میں آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو معزز خواتین و حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک کال ہے جس سے علامہ اقبال انسپائرڈ ہیں اور رہے تھے اپنی زندگی میں، جس میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ علم جو ہے وہ مال و دولت سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال و دولت کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے. علم حاکم ہے اور مال جو ہے وہ محکوم ہے. مال جو ہے وہ خرچنے سے گھٹتا ہے اور علم جو ہے وہ پھیلانے سے بڑھتا ہے. اور علامہ اقبال، میں نے ان کی پرسنل ریلیشن شپس کا تو آپ کو بتا دیا، بٹ ادروائز بھی اپنی رائٹنگز کے اندر وہ استاد کو معمار قوم اور خادم قوم تصور کرتے تھے. ان کے نزدیک ایک اچھا استاد جو تھا وہ قوم کی صحیح تعمیر اور معاشرتی تشکیل کر سکتا ہے. یہ دیکھیں نا، ہماری قوم پیچھے کیوں رہ گئی؟ کیونکہ ہماری صحیح تعمیر اور معاشرتی تشکیل نہیں ہوئی. اور علامہ اقبال صاحب جو تھے وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی زور دیتے تھے، کیونکہ علم بے عمل جو ہے وہ شجر بے ثمر کے مانند ہے، یعنی کہ وداؤٹ اینی ایکشن جو آپ کا علم ہے اس پہ آپ ایکٹ اپون نہ کریں، اسی طرح لائک اے ٹری دیٹ بیئرز نو فروٹ. اور فرماتے ہیں کہ جو قوم تعلیم کی محنت سے مالا مال ہوتی ہے وہ ترقی کی منازل بڑی آسانی سے طے کر لیتی ہے. اور درسگاہ کی ان کے نزدیک بہت اہمیت ہے. وہ دینی اور جدید تعلیم دونوں کے اندر بلیو کرتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی زندگی، جس کا میں نے آپ کو ذکر شروع میں کر دیا، اس کی امباڈیمنٹ تھی. اور اگر آپ نے مثالی شہری بنانے ہیں علامہ کے بقول، تو آپ کو انہیں معیاری تعلیم دینا ضروری ہے. اچھا ولید صاحب، اقبال کا اس کے اوپر آپ نے پلیز ایجوکیشن کے ساتھ خودی کا جو اقبال کا کانسیپٹ ہے اس کو ریلیٹ پلیز کیجیے گا ایجوکیشن کے ساتھ، انفلوئنس دیٹ اٹ کریٹس، یہ دونوں آپس میں منگلڈ ہوتے ہیں. یہ ہم بالکل اسی مرحلے پہ پہنچ رہے تھے ہم کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی، اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں اس فلسفہ خودی کے، جس میں جو ان کے علمی تصور کے ساتھ میچ کرتے ہیں. میں about to come to them، بٹ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، اب یہ 1912 کی بات ہے کہ علامہ اقبال کا ابھی کوئی مجموعہ کلام شائع نہیں ہوا تھا. ان کا پہلا مجموعہ جو تھا وہ اسرار خودی، وہ 1915 میں شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد 1918 میں رموز بے خودی، وہ بھی دونوں فارسی کے تھے. تیسرا مجموعہ 1924 میں آیا جو بانگ درا تھا. تو 1912 میں 18 فروری 1912 کو جب امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل، جو اس وقت کی قانون ساز ادارہ ہوتا تھا، اس میں مسٹر گوکھلے نے ایک ڈرافٹ بل پیش کیا، لازمی یا ایک مسودہ پیش کیا لازمی یا جبری تعلیم کا، یعنی کمپلسری ایجوکیشن کا. تو اس پہ اسلامیہ کالج لاہور میں ایک تقریب منعقد ہوئی، وہ ایک بحث مباحثے کی، اور علامہ اقبال نے اس میں خطبہ صدارت پیش کیا 18 فروری 1912 میں، جو کہ ٹاپک اس کا تھا کمپلسری ایجوکیشن. تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ جبر سے کسی کو نہیں کھٹکنا چاہیے، یعنی کمپلسری یا مینڈیٹری سے کسی کو نہیں گھبرانا چاہیے. جبر یا جبری تعلیم، جبر کے لفظ سے کسی کو نہیں گھبرانا چاہیے. جس طرح چیچک کا ٹیکہ لازمی اور جبری قرار دیا گیا ہے، اور یہ لزوم اور جبر، یعنی کہ یہ مینڈیٹ اور یہ کمپلشن،
یہ لزوم اور جبر چیچک کے ٹیکے والی اگر یہ لازمی ہے تو یہ لزوم اور جبر اس شخص کے حق میں کسی طرح مضر نہیں ہے، ہارمفل نہیں ہے جس کو ٹیکا لگایا جاتا ہے. اسی طرح جبریہ تعلیم بھی قابل اعتراض متصور نہیں ہو سکتی. جبریہ تعلیم بھی گویا روحانی چیچک کا ٹیکا ہے، یعنی کہ اسپرچل اناکولیشن ہے جو کمپلسری ایجوکیشن ہے آپ کی، آپ کو اسپرچولی ایلیویٹ جو ہے وہ کرنے کا رکھتی ہے پوٹینشیل. اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے 1910 میں وہ ایم اے او کالج علی گڑھ میں ایک پیپر پریزنٹ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے دا مسلم کمیونٹی اے سوشیولوجیکل اسٹڈی، اور اس میں بھی اسی موضوع کے بارے میں وہ بولتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں، میں انگلش میں ہے، آپ نے کہا تھا نا بائیو لنگول ہوگا، تو یہ ان کا ایک ایکسرپٹ ہے، ایک اقتباس ہے اس پیپر کی پریزنٹ کرنے سے، اس پیپر کی پریزنٹیشن سے. دا مسلم کمیونٹی اور سوشیولوجیکل اسٹڈی کہتے ہیں there is perhaps a still more important reason for the necessity of a Muslim university in India. You know that the ethical training of the masses of our community is principally in the hands of a very inefficient class of Maulvis or public preachers, the range of whose knowledge of Muslim history and literature is extremely limited. A modern public teacher of morality and religion must be familiar with the great truths of history, economics, and sociology, besides being thoroughly conversant with the literature and thought of his own community. Such public teachers are the great need of the time. یعنی کہ ماڈرن ٹیچرز جو ہیں جن کے پاس ماڈرن نالج ہو، فیملیئر ہو ہسٹری کا، اکنامکس کا، سوشیولوجی کا، علاوہ اسلامک لٹریچر کے اور اس کے جو ہے بارے میں. تو کہتے ہیں the Nadwa, the Aligarh College, the Theological Seminary of Deoband and other institutions of a similar type. ابھی دیکھیں یہ بتا رہے ہیں یہ سارے ادارے ہیں لیکن وہ علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں. ندوا، دیوبند، علی گڑھ کالج، they are working independently of one another. They cannot meet this pressing demand. All these scattered educational forces، وہ کہتے ہیں یہ scattered forces ہیں، ان کو unify کرو. All these scattered educational forces should be organized into a central institution of a large purpose, which may afford opportunities not only for the development of special abilities, but may also create the necessary type of culture for the modern Indian Muslim. وہ کہتے ہیں کہ a purely Western ideal of education will be dangerous to the life of our community if it is to continue in an essentially Muslim community. It is therefore absolutely necessary to construct a fresh educational ideal in which the elements of Muslim culture must find a prominent place. And past and the present coming in a happy union. The construction of such an ideal is not an easy task. It requires a large imagination, a keen perception of the tendencies of modern times, and a complete grasp of the meaning of Muslim history and religion. جی یہ یہاں کا یہ ان کا کوٹیشن. زبردست. یہ جو آپ نے پیرا پک کیا ہے یہ یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کیونکہ کوشچن وہی پوچھا ہے تو یاسر آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو جو سر ولید نے ابھی آپ سے شیئر کیا لاسٹ پیرا آپ کے کوشچن کا آنسر ہے. انہوں نے جو کوشچن پوچھا تھا اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں ولید صاحب تو ضرور کر دیجیے گا. یاسر just asked did Allama Muhammad Iqbal show resistance in his poetry against British domination. So naturally ان کا وہ جو preference تھا وہ ابھی ولید صاحب نے جو ہے وہ بتایا. But the question is definitely for you. تو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور. میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ برٹش ڈومینیشن کو بالکل اس کے خلاف تھے اور وہ اسی لیے مغربی تعلیم کے اس طرح خلاف نہیں تھے لیکن مغربی تعلیم کے حاوی ہونے کے خلاف تھے. وہ محسوس یہ کرتے تھے کہ تمام ماڈرن سائنسز اور ماڈرن سٹڈیز جس میں ون وے اور دی ادر ویسٹ جو تھا وہ بہت زیادہ مسلم کنٹریز سے یا مسلم کمیونٹی سے ایڈوانسڈ تھا. ان کا خیال اور ان کی تجویز یہی تھی اور جس کو آپ نے ابھی سنا بھی کہ اس کا بلینڈ ہونا ضروری ہے. ماڈرن ایجوکیشن اور ویسٹرن سسٹم کی جو اچھے ایلیمنٹس ہیں ان کو ماتحت لانا جو ہے دین کی تعلیم کے وہ ضروری ہے. اور یہ جو میں ابھی آپ کو پیسج کوٹ کرنے لگا ہوں یہ مزید اس پوائنٹ کو ٹچ کرتا ہے. یہ پیسج بھی اسی پیپر سے ہے
जो कि उन्होंने पढ़ा था 1910 में एट MAO कॉलेज अलीगढ़, जिसका उन्वान है मुस्लिम कम्युनिटी अ सोशियोलॉजिकल स्टडी। और इसमें जो ये बात कर रहे हैं, अभी उनका वो हिस्सा जो मैंने पढ़ के बताया, उसमें वो तजवीज़ दे रहे थे कि एक सेंट्रल इदारा हो, मुसलमान यूनिवर्सिटी, इस्लाम यूनिवर्सिटी, स्कैटर्ड ना हो, जिस तरह नदवा है, MAO अलीगढ़ की कॉलेज है, जिस तरह देवबंद का वो है सेमिनरी, उन सब की नॉलेज को कंबाइन करके एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में लाना जरूरी है। ये तो एक तरफ उन्होंने कहा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बात की, ये मैं भी इसी पेपर से एक और पैसेज कोट करता हूँ, वो उन्होंने जोर दिया टेक्निकल एजुकेशन पे, क्योंकि उन्होंने महसूस ये किया कि हायर एजुकेशन जो है वो हर एक को एक तो नसीब नहीं होती, और बहुत कम एक तबके को मिल सकती है, और वो बहुत कम वो तबका ही रिप्रेजेंट आगे करता है जाके। वो खास लोगों का ख्याल ये था ना कि जी सरकारी नौकरियां हासिल कर लें, वो बड़ा एक उस वक्त भी बड़ा अहम होता था, अब भी अहम है। तो उसमें यही था, अलामा महसूस करते थे कि हायर एजुकेशन वहां तक तो आपको पहुंचा देती है, लेकिन बड़े एक महदूद तबके को पहुंचाती है। और वो समझते थे कि इकोनॉमिक इमेंसिपेशन एक कम्युनिटी की तब होती है जब हायर एजुकेशन के बजाय, चले वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन अगर वो टेक्निकल एजुकेशन से आरास्ता हो तो वो उसकी इकोनॉमिक इमेंसिपेशन करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। लेकिन उसको भी वो दीन के साथ लिंक करते हैं, दीन के जो एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ लिंक करते हैं। कौन से एस्पेक्ट्स, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये आप सुनिए, वो आपको कंप्लीट जवाब मिलेगा कि द मुस्लिम पब्लिक वर्कर has hitherto concentrated almost all his energies on the point of securing our due share in government service. The effort is certainly laudable, but he must remember that government service as a field for the production of wealth is extremely limited. It offers prospects of economic elevation only to a few individuals. The general health of a community depends largely on its economic independence. We must have a system of technical education, which is, in my opinion, even more important than higher education. The technical education जो है उनके मुताबिक, technical education touches the general economic condition of the masses, which form the backbone of a community, whereas higher education touches or improves the economic condition only of a few individuals who happen to possess more than average intellectual energy. तो आगे कहते हैं, the charity of the wealthier classes among us must be so organized as to afford opportunities of a cheap technical education to the children of our community. But industrial and commercial training alone is not sufficient. In economic competition, the ethical factor plays an equally important part. The virtues of thrift, mutual trust, honesty, punctuality, and cooperation are as much valuable assets as professional skill. If we want to turn out good working men, good shopkeepers, good artisans, and above all, good citizens, we must first make them good Muslims. Yes. ये मैंने जिस तरह अर्ज किया, 1910 का उनका पेपर है, मुस्लिम कम्युनिटी अ सोशियोलॉजिकल स्टडी, जिसमें दोनों चीजों का एक सेंट्रल इस्लामिक या मुसलमानों की कम्युनिटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात एक तरफ की, और दूसरी तरफ बात की कि टेक्निकल ट्रेनिंग एक इकोनॉमिक एमेंसिपेशन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो टेक्निकल और कमर्शियल ट्रेनिंग उस तरह की अलोन जो है वो नहीं आपको पहुंचा सकती आपके इंसानी अरूज पर, क्योंकि आपने यही कि आपको एथिक्स, मोरालिटी, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको दीन की तालीम से ऐसा डिसिप्लिन मिलता है जो कि आपको अच्छा मुसलमान होना जरूरी है एक कामयाब आर्टिजन, डॉक्टर, शॉपकीपर, व्हाटएवर बनने के लिए। बिल्कुल मॉरल्स जी। तो सर एक छोटा क्वेश्चन लीजिए, फॉला कह रही हैं, व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट
you are in a seat of authority, تو people also want to know کہ universities ہماری جو ہیں وہ teach نہیں کرتی. خولا کہہ رہی ہیں کہ I want to say that our universities don't teach اقبال really. Only Urdu departments do it. Can we make اقبالیات as necessary subject in our educational institutions؟ اور اس کے لیے آپ کچھ اس کے اندر help یا مدد اس کے اندر جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کی کر سکتے ہیں, just to return back to the community so that people can actually benefit from اقبال. ہم اپنے اون پر تو دیکھیں نا ولید صاحب, اقبال کو جتنا بھی اسٹڈی کریں گے I think وہ کم ہے. He was a genius of his times and we have simply we are same, we are all on the same page. لیکن کیا ابھی بھی ان کا ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہونا through our education system so that people who can definitely جو خود پڑھ سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن being a part of our education system is also mandatory for us. تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, ایک یہ سوال ہے. اور ایک چھوٹا سا اور, بلکہ let's answer this question first, پھر میں next question بھی لینا چاہوں گی. اس کا جواب بھی مختصر ہی ہے جی. یہ گورنمنٹ جو موجودہ ہے تحریک انصاف کی, اٹ از اس شعبے اور اس کام کے اوپر پچھلی گورنمنٹس جتنی بھی آئی ہیں پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ جو ہے انٹرسٹڈ بھی ہے اور امپلیمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے. اسی گورنمنٹ اور یہ شفقت محمود صاحب جو ہے اس متعلقہ منسٹری کے ہیڈ ہیں, ہی از دی منسٹر فار ہائر ایجوکیشن اور نیشنل ہیریٹیج. وہ سارا کچھ کلچر, ایجوکیشن, نیشنل ہیریٹیج, جو تینوں ڈویژنز ان کے پاس ہیں. اور یو ول بی پلیز ٹو نو کہ ایک تو خیر یونیفارم نیشنل کریکولم تشکیل پا رہا ہے, اس میں بھی دین کی اور جس سال اقبال چاہتے تھے دین کی اور دنیا کی دونوں کی تعلیمات پائی جاتی ہیں. اور خاص طور پر پرائم منسٹر ہمسیلف از پرسنلی انٹرسٹڈ کہ اقبالیات کی ڈسیمینیشن ہو. اور اس کے لیے یہی جو شفقت صاحب کی گورنمنٹ ہے, شفقت صاحب کی منسٹری ہے, اس نے ایک خاص اماؤنٹ جو ہے I think it's maybe 50 million rupees یا maybe more. تو اس میں یہ جو آگے کوئی پاپ اپ آ گیا ہے اس کو بند کس طرح کر سکتے ہیں؟ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک خاصا بڑا اماؤنٹ مختص کیا ہے جو کہ 21 اپریل علامہ اقبال کی جو ڈیتھ اینیورسری ہے 2021 میں, وہ ایکچولی اسی ٹاپک پر انٹرنیشنل اور پاکستانی اسکالرس کو علامہ اقبال اینڈ ایجوکیشن پر مدعو کیا جا رہا ہے. اپریل 2021 میں یہ 2 یا 3 دن کی کانفرنس ہوگی لاہور میں. پرائم منسٹر خود آ کے اس کو ایڈریس کریں گے اور آلٹرنیٹیولی شاید پرائم منسٹر اس کو اوپن کریں گے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اسے کلوز کریں گے. سو اس سے بھی بہت زیادہ ویلتھ آف نالج آئے گا بھی اور اس کو پھر کیری آؤٹ اور امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے ہی علامہ اقبال کی ٹیچنگز کو اور ان کی تھاٹس کو اور ان کے کلام کو, پروز کو جو ہے اویل کر کے اسے پاکستان میں رائج کیا جائے. ہاں اگلا سوال بتائیے گا کیا تھا؟ یہ ایک کیا گیا طرح سے آمنہ اعجاز ہیں پوچھیں سر, the education ideals that Allama Iqbal cherished and the relationship he had with his teachers is obviously unmatched. But in a time that we live in, I think the quality of education we as students are being, اچھا یہ student ہیں تو اس لیے سوال کر رہی ہیں, we as students are being provided and the way we take تعلیم is unfortunately not up to the mark. True learning comes from within, yet all we are taught is to cram and obtain highest marks in our exams. So why are we not changing it? And why are we not called to spiritual awakening, جو کہ اقبال کا basically concept ہے the spiritual awakening کا. I think focus دیجیے کہ spiritual awakening کے اوپر as related with اقبال. جی دیکھیں جی, یونیفارم نیشنل کریکولم ابھی ڈیولپمنٹ میں ہے اپنے سٹیج میں, اور اس میں ہر پوائنٹ پر جو ہے ہر سٹیج پر, جو کہ میں نے اس کے ڈرافٹس کو تھوڑا بہت دیکھنے کا موقع ملا ہے, اس میں ہر سٹیج پر ہر پوائنٹ پہ اسپرچول اینڈ ورلڈلی دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں سیٹ آؤٹ کی گئی ہیں, اور دونوں چیزیں جو ہے نظام تعلیم کا حصہ بنیں گی. اور میرے خیال میں دیٹ ول بی اے ریولیوشنری جو ہے اسٹیپ. اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں, میں نے 10 سال خود بھی پڑھایا ہے لمز میں, اور اس کے علاوہ میں نے اور جگہوں پر بھی پڑھایا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں جب میں لا پڑھ رہا تھا تو میں نے انڈر گریجویٹس کو اکنامکس پڑھائی تھی. میں نے اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, پنجاب لا کالج وغیرہ میں, پنجاب بزنس ایڈمنسٹریشن کالج, سب میں لا وغیرہ جیسی چیزیں پڑھائی ہیں. مجھے تو ہمیشہ میرا اپنا تجربہ ہمیشہ یہی رہا ہے, یہ میں کنکلوڈنگ بات جو کر رہا ہوں اس میں, میرا اپنا تجربہ یہی رہا ہے
کہ اساتذہ کا احترام جو ہے وہ ہمارے جو انلائٹنڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ہمیشہ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ ہم تعلیم کو فروغ اپنے ملک میں دیں گے، جتنا زیادہ ہم خواندگی کو بڑھائیں گے، انشاءاللہ اتنا زیادہ ہی اساتذہ کا احترام بھی بڑھے گا. انشاءاللہ جی. جی تو میں آگے چلتا ہوں. I want to ask a question, کہہ رہے ہیں عظیم, because I remember that Waleed Iqbal is one of his interviews has said that Iqbal was not in favor of the division of subcontinent. I think عظیم یہ initial Waleed صاحب نے بات کی ہوگی, لیکن Waleed صاحب I'll give the opportunity off to you that you answer this question. Saying کہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا, یہ عظیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ he was not in favor. اچھا, I don't know کون سا again we are going off topic because topic is strictly علامہ اقبال کی philosophy of education, اس لیے I'll give a brief answer and then I want to proceed. اور وہ یہ ہے کہ I can't remember یہ کون سا انٹرویو تھا یا کیا بات تھی, لیکن اگر میں نے کوئی ایسا انٹرویو دیا ہے یا جس کا یہ امپریشن ملا ہے تو میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اگر کچھ کہا بھی ہو اس سبجیکٹ کے اوپر جو کہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے تو وہ یہی ہوگا, and I'm choosing my words very carefully here, and میں نے وہاں پہ بھی ایسا ہی کہا ہوگا. اگینسٹ دا ڈویژن کا پوائنٹ جو ہے وہ تو علامہ کی زندگی یا علامہ کی تھاٹس کا سلسلہ جو ہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ جتنی دیر وہ الائیو تھے اتنی دیر ڈیوائڈ کرنے کی تو بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے الہ آباد کا خطبہ جو 1930 میں دیا تھا اس میں انہوں نے جو مسلم میجورٹی کے جو انڈیا میں اسٹیٹس تھے اور جغرافیکل جن کی کنٹیگوٹی تھی اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کو آٹونومی دینی ضروری ہے اور وہ ایک لارجر یونین کے اندر بھی رہیں یا باہر چلے جائیں. سو دونوں چیزیں انہوں نے پازٹ کی تھی کہ کنٹری ود ان این اوور آل سیم کنٹری بٹ ود سیلف گورننگ انڈیا, جس میں مسلمان اپنے علاقوں پہ گورن کر رہے ہیں اور نان مسلم یا ہندوز اپنے ہندو میجورٹی اپنے علاقوں کو گورن کر رہی ہے. اور اس کا سوال اور اس کا مزید جواب جو میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی جو آئیڈیا اور علامہ ہی کا آئیڈیا لیتے ہوئے جس کو آگے بڑھایا تھا وہ اپنے ایٹ دی آؤٹ سیٹ وہ آئیڈیا نہیں تھا جو 14 یا 15 اگست 1947 کو جس رنگ اور روپ میں وجود میں آیا. اور اس کی وجہ یہ ہے, اور اس کے لیے میں 2 ہسٹورینز کی طرف بھی آپ کو ڈائریکٹ کروں گا, ایک پاکستانی اور دوسرے انڈین. ایک ہے ڈاکٹر عائشہ جلال جنہوں نے بڑی ریسرچ اس پہ کی ہوئی ہے اور بڑی ایک مستند کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے دی سول اسپوکسمین, وہ قائد اعظم کے بارے میں ہے. دوسرے ہیں, اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کے وہ انتقال ہوا, وہ ہیں جسونت سنگھ جو کہ فارن منسٹر تھے انڈیا کے, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جنا انڈیا انڈیپینڈنس, اور اس کی وجہ سے ان کو بی جے پی سے نکال بھی دیا گیا تھا, حالانکہ وہ بی جے پی کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے فاؤنڈرز میں سے تھے. اور انہوں نے قائد اعظم کو بہت پریز کیا ہوا تھا. عائشہ جلال بھی بہت پریز کرتی ہیں, بٹ وہ کہتی یہ ہیں, اور یہ میرے والد نے جس بلنٹ الفاظ میں یہ کہا ہے کہ وہ یہی ہے, دونوں نے یہی کہا ہے. میرے والد نے ذرا بلنٹ طریقے سے اپنے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان تو اصل میں ہندوؤں نے بنایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ اس کو ریزسٹ کر رہے تھے, اور جو جنا قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ والا آئیڈیا اور قائد اعظم والی لیڈرشپ اور اس میں جو فارم اور سبسٹنس تھا اس کو انہوں نے اتنا زیادہ ریزسٹ کیا, کیبنٹ مشن پلان کو ریجیکٹ کیا, تو اس کے نتیجے میں پھر قائد اعظم بھی ڈٹ گئے اپنی اس پہ اسٹینڈس پہ. یہ سردار والا بھائی پٹیل, یہ نہرو, ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی کتاب کا وہ حصہ جو انہوں نے کہا تھا میری موت سے پتہ نہیں 25 سال بعد شائع کرنا, جو بعد میں آیا, وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتا ہے. تو none of these people were against the division of India. They had not proposed the division of India, but that is how it ended up taking place. اور اس میں زیادہ جو وجہ بنی اس کی وہ ہندو کانگریس کی لیڈرشپ کی سٹبننس تھی جو یہ وجہ بنی. ادروائز ممکن ہے کہ ملک تقسیم نہ ہو, ہندوستان تقسیم نہ ہوتا اور ایک ہی امبریلا کے نیچے 2 ریجنز بن جاتے یا 3 ریجنز, کہ ایسٹ والا, ویسٹ والا اور سینٹرل. ہندو میجورٹی اپنے رول کرتے, اپنے سیلف رول, مسلمانوں کا اپنا سیلف رول ہوتا ادھر نارتھ ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی, بنگال والے اس میں. سو یہ اس کا جواب ہے جی. نا آئی ایم موونگ آن جی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1920 میں 29 نومبر 1920 کو علامہ اقبال ایک خط لکھتے ہیں ٹو مہاتما گاندھی, اور وہ مہاتما گاندھی کے خط کا جواب دے رہے ہیں.
اور مہاتما گاندھی نے ان کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مسلمانوں کی ایک یہ جو آ رہی ہے بڑی ایک جامعہ ملیہ علی گڑھ میں بنائی جا رہی ہے، اس کے وائس چانسلر علامہ کو بننے کا تجویز کی مہاتما گاندھی نے. تو علامہ اقبال نے 2 پیراگراف کا ایک خط گاندھی کو لکھا جس میں انہوں نے پہلے پیراگراف میں معذرت کی کہ جی میں تو اس قابل نہیں ہو گیا کہ یونیورسٹی کو چلا سکوں، لیکن دوسرے پیراگراف میں وہ کچھ ادروائز آبزرو کرتے ہیں اور وہ ریلیونٹ ہے آن ٹاپک. وہ کہتے ہیں سچویٹڈ ایز وی آر، انگریزی میں لکھتے ہیں گاندھی کو جواب دیتے ہوئے، سچویٹڈ ایز وی آر political independence must be preceded by economic independence, and in this respect the Muslims of India are far behind other communities of this country. Their principal need is not literature and philosophy but technical education. یہ دیکھیں دوبارہ سے یہ وہ 10 سال پہلے بھی پیپر میں یہ کہا تھا اور 1920 10 سال بعد بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ their principal need یعنی مسلمس کی is not literature and philosophy but technical education which would make them economically independent. And it is on this latter form of education that they should, for the present, focus all their energies. The gentlemen responsible for the creation of the new University of Aligarh will be well advised if they make it an institution devoted mainly to the technical side of national science, supplemented by such religious education as may be considered necessary. تو معزز خواتین و حضرات، اب یہ اس حصے میں آگے بڑھتے ہوئے اس حصے میں آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے کس قسم کا جو ہے گہرا تعلق ہے ان کے فلسفہ تعلیم کا. وہ انٹیگرل پارٹ ہے ایجوکیشن. ٹو علامہ اقبال ایجوکیشن از این انٹیگرل پارٹ آف ہز فلسفی آف خودی. وہ تعلیم کے سلسلے میں علامہ اقبال کا مطمع نظر ان کے فلسفہ خودی سے الگ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا جی. سب سے پہلا ایلیمنٹ فلسفہ خودی کی اسپرٹ جو ہے، اس کی روح جو ہے، اس میں عظمت آدم اور احترام انسانیت پائے جاتے ہیں. عظمت آدم یعنی کہ سپریمیسی آف مین، سپریمیسی ہیومن سپریمیسی، اینڈ احترام انسانیت، ریسپیکٹ فار دا ہیومن اور ریسپیکٹ فار ہیومینٹی. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے اخوت انسانی یعنی کہ ہیومن بردرہڈ. تیسری چیز ونس اگین ریپیٹ کرتا ہوں، عظمت آدم اور احترام انسانیت پہلی چیز، اخوت انسانی دوسری چیز، اور تیسری چیز عالمگیر انسانی برادری. یہ انٹرلنکڈ باتیں ہیں. اس میں طلوع اسلام کا میں پہلے بھی کچھ ایک شعر کوٹ کیا تھا، اب ایک اور شعر کوٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں پیغام ان کا یہ ہے فرد کے نام کہ مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا. تو اس کے ساتھ ساتھ خودی کی تربیت جو ہے علامہ اقبال کی، اس میں جو زور دیا گیا ہے وہ اپنی ذات پر اعتماد کرنے پہ ہے، اور وہ ہے کہ جو فرد یہ جو تعلیم جو ہے ان کے مطابق فرد میں، انسان میں یقین اور خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس یعنی کہ بلیف کو فیتھ ڈالتی ہے اور سیلف کانفیڈنس ڈالتی ہے، اور وہ یہ صفات پیدا کرنے سے انسان جو ہے وہ رفعت انسانیت پر یعنی کہ دا پینیکل آف ہیومینٹی اور معراج بشریت پر جو ہے وہ اس سے ہمکنار جو ہے اسے کر دیتی ہے. تو علامہ اقبال کے نزدیک جو ہے وہ مذہب کی رہنمائی میں علم حاصل کرنے سے مقاصد میں بلند پروازی پیدا ہوگی اور افراد و اقوام کے درمیان ہم آہنگی ہوگی، کیونکہ مذاہب سے عاری تعلیم نہ بلند فکری پیدا کر سکتی ہے اور نہ اقوام عالم کو متحدہ اور پرامن جو ہے وہ رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ولی صاحب یہ مومنہ which is again she's asking it's a nice question. So do you believe that a uniform national curriculum is going to help our society progress? There have been fears that it will work against the learning diversity that exists in students. Additionally, does it account for all the different types of learners, such as auditory or visual ones, or will that be left to the teachers to translate the curriculum into the classroom according to their students' requirements?
دیکھیں جی، یونیفارم نیشنل کریکولم کو بہت سی جو ہے فیڈ بیک مل رہی ہے ہر طرف سے، آرٹیکلز آ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ڈرافٹ پہ کامنٹس آ رہے ہیں ہر اسٹیک ہولڈر کے. اس وقت اس پہ تبصرہ کرنا پری میچور ہے. میں شفقت محمود صاحب کو جب آخری دفعہ ملا تھا 8-10 دن پہلے اسلام آباد میں، تو انہوں نے ویسے اتفاق سے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ پہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ میٹنگ ذرا لیٹ شروع ہوئی تو وی ٹاکڈ اباؤٹ آل آف دس ان ڈیٹیل. انہوں نے یہی کہا کہ ہر قسم کی فیڈ بیک، کریٹیکل ہے، نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، سب اس کو شامل کر کے آئی تھنک یہ بھی مارچ 2021 تک ایک بار وہ سامنے آ جائے، دین ویل کامنٹ آن اٹ. زبردست، تھینک یو. جی آگے آئی وانٹ ٹو کنٹینیو. وہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ کردار سازی کے لیے ضروری ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی بھی ضروری ہے. علامہ اقبال چاہتے تھے کہ تعلیمی درسگاہیں آدمی کو انسان بنائے، جس طرح مرزا غالب نے کہا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو وہ چاہتے تھے کہ تعلیمی درسگاہیں آدمی کو انسان بنائے، دماغ کے ساتھ روح کی غذا کا بھی سامان فراہم کریں، دنیا داری کے ساتھ دینداری بھی سکھائیں، علم و فکر کی روشنی کے ساتھ قلب و نظر کی روشنی بھی عام کریں، ظاہر کے ساتھ باطن پر بھی نظر رکھیں، اور زندگی کے مختلف مراحل میں مادی مسائل کے ساتھ باطنی شعور اور خود آگاہی کی قوتوں سے بھی کام لیں. علامہ اقبال کے نزدیک ایسا ہونا اسی وقت ممکن ہے جبکہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں دینی اور مذہبی تعلیم کو بنیادی اہمیت دی جائے. علامہ نے آل انڈیا مسلم کانفرنس لاہور میں پریزیڈنشل ایڈریس دیتے ہوئے 1932 میں یہ کہا، اور یہ دیکھیں دین کی جو بنیاد ہے اس کے انگریزی میں یہ کہتے ہیں کہ the faith which you represent recognizes the worth of the individual and disciplines him to give away all to the service of God and man. Its possibilities are not yet exhausted. It can still create a new world where the social rank of man is not determined by his caste or color or the amount of dividend he earns, but by the kind of life he lives, where the poor tax the rich, where human society is founded not on the equality of stomachs, but the equality of spirits, where an untouchable can marry the daughter of a king, where private ownership is a trust, and where capital cannot be allowed to accumulate so as to dominate the real producer of wealth. اب جی ٹائم آلسو میں آخری حصے میں جا رہا ہوں جو بچوں کی تعلیم ہے. اور علامہ اقبال نے جنوری 1902 میں مخزن، ایک اس وقت کا جریدہ ہوتا تھا، اس میں بچوں کی تعلیم پر ایک مضمون لکھا، اور اس میں انہوں نے 11 پوائنٹ پلان بھی دیا. اور اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ سوچ لیں کہ 118 سال پہلے یہ بات کر رہے تھے. تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں. ایجوکیشن کو تھوڑا سا مکس کر لیجئے گا پلیز. جی کس کو مکس کر لیجئے گا؟ اس میں تھوڑی سی جو فیمیل کی ایجوکیشن کا ایسپیکٹ ہے اس کو بھی پلیز تھوڑا سا کنیکٹ کر لیجئے گا پلیز. جی میں کرتا ہوں. جی جو ہے علامہ اقبال نے جو جنوری 1902 میں جو مضمون لکھا اس میں کہتے ہیں کہ سچ پوچھئے تو تمام قومی عروج کی جڑ بچوں کی تعلیم ہے، اور انسان کا یہ ان کے الفاظ ہیں، انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ دنیا کے لیے اس کا وجود زینت کا باعث ہو، اس کے ہر فعل میں ایک قسم کی روشنی ہو جس کی کرنیں اوروں پر پڑھ کر ان کو دیانتداری اور صلح کاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دیں. جس طرح وہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو دیانت اور ان کو اس کی ہمدردی کا دائرہ دن بدن وسیع ہونا چاہیے تاکہ اس کے قلب میں وہ وسعت پیدا ہو جو روح کے آئینہ سے تعصبات اور توہمات کے رنگ کو دور کر کے اسے مجلہ اور مصفہ، اجلا اور صاف کر دیتی ہے. آگے لکھتے ہیں کہ استاد کو بچے کی ہمدردی کے متعلق عمدہ کہانیاں سنائیں. استاد کو چاہیے کہ بچے کو ہمدردی کے متعلق عمدہ کہانیاں سنائیں. معلموں کا فرض ہے کہ ابتدا ہی سے بچوں میں اخلاقی تحریکوں سے متاثر ہونے کی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. مثلاً شروع ہی سے ان کو ہمدردی کرنا سکھائیں.
یہ علامہ نے جو بچوں کی نظمیں لکھی ہیں بانگ درا میں وہ اسی سبجیکٹ پہ ہیں، ہمدردی، دعا، مورالٹی. وہ جو بلبل جو ہے وہ جو گھیرا آ گیا ہے اور جگنو اس کی مدد کر رہا ہے، اور ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پہاڑ اور گلہری اس میں بھی ایک میسج ہے، ایک مکڑا اور مکھی اس میں ایک میسج ہے، ایک بھینس اور کیا، ایک گائے اور بکری، پھر پرندے کی فریاد، وہ ساری مورالٹی کی باتیں ہیں. تو 1924 میں علامہ اقبال نے 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کے لیے اردو کی کتابیں مرتب کی. 6ٹھی جماعت کی کتاب میں دیباچہ، اس کا فورورڈ میں وہ لکھتے ہیں کہ مضامین زیادہ تر ایسے ہی منتخب کیے گئے ہیں جن میں زندگی کا روشن پہلو جھلکتا ہے، تاکہ طالب علم اس کے مطالعے کے بعد کشاکش حیات میں زیادہ استقلال، زیادہ خودداری اور دیانتداری سے حصہ لے سکیں. وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی مضامین کے انتخاب میں اس بات کو کنسیڈر کیا گیا ہے کہ ان کا اسلوب بیان ایسا ہو جو طالب علم کو کمزور اور بزدل بنانے کے بجائے نیک اور بہادر بنائے. اور اس امر کا لحاظ تو بالخصوص رکھا گیا ہے کہ منتخب نظم و نثر پر وطنیت کا رنگ غالب ہوتا ہے کہ طلباء کے دلوں میں اخلاقی حسنہ اور علم و ادب کی تحصیل کے دوران ان میں اپنے وطن کی محبت کا پاک جذبہ بھی امپلانٹ جو ہے موجزن ہو. تو اب یہ بالکل آخر میں میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ بچوں کی کون سے امور ہیں جو بچوں کے جو بچپن کے دور میں اہمیت کے حامل ہیں، تاکہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کو ذہن میں رکھا جا سکے. اس کو علامہ نے جو 11 پوائنٹس بتائے ہیں میں کوئکلی ان کو نریٹ کرتا ہوں. بچوں میں ایک طرح کی بے اضطراری کیفیت ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں مرکیوریل ہوتے ہیں، اس میں حرکت کا میلان ہوتا ہے، جو حیوانوں میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بلی کا بچہ جو ہے اس کو گیند دیتے ہیں وہ کھیلتا ہے اس سے، ڈاگز، کیٹس، پپیز، کٹنز اس سے کرتے ہیں. جو ہے اس میں اسی کو اویل کرو، تعلیمی فائدہ اٹھاؤ اس کا، ان کو گھر بنانے پہ لگاؤ، ان کو لڑی میں من کے پرونے کا کام دو، ان کو گانا گانے کا کام سکھاؤ. یہ علامہ نے لکھا ہوا ہے. دوسرا پوائنٹ وہ کہتے ہیں 11 میں سے کہ اس عمر میں کسی شے پر مسلسل توجہ نہیں ہوتی، اس لیے سبق جو ہے وہ طویل نہیں ہونے چاہیے، اٹینشن سپین چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں سبق کو تقسیم کرنا چاہیے. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اشیاء کو غور سے دیکھنے اور خصوصاً چھونے میں لطف آتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ان کو کسی چیز کا سبق دو تو اس کو بعد اس کے سامنے بھی رکھ دو، سبق ختم کر دو تو ہاتھ میں دے دو. چوتھی بات وہ کہتے ہیں کہ بچے کی توجہ صورت شے یعنی کہ کسی چیز کی اپیرنس سے زیادہ رنگ شے پر ہوتی ہے، یعنی کہ کلر آف دا تھنگ رادر دین اپیرنس. تو اس کو شوخ رنگوں کے ساتھ تعلیم دو، بھلے آبجیکٹس میں یا ریڈنگز میں ڈرائنگز ہوں، شوخ رنگوں کی ہو. بڑوں کی 5ویں بات وہ کہتے ہیں کہ بڑوں کی نقل کرنے کا مادہ بچوں میں خصوصیت سے زیادہ ہوتا ہے، تو استاد جو ہے ان کو مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے کاپی کریں اس کو. 6ٹھی بات وہ کہتے ہیں کہ امیجنیشن جو ہوتی ہے بچوں میں بہت نمایاں ہوتی ہے، قوت متخلیہ، امیجنیشن بہت وائلڈ بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. 7ویں بات وہ کہتے ہیں کہ بچوں میں ہمدردی کی علامات نمایاں ہیں، اس لیے اخلاقی تعلیم، بچے کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، اس لیے اخلاقی تعلیم میں ان کی ہمدردی کے کمپیشن کو جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو اس موضوع پر عمدہ کہانیاں سنائی جائیں. 8ویں بات وہ کہتے ہیں کہ الفاظ یاد رکھنے کا حافظہ بڑا اچھا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس بچوں میں، تو ان کو عمدہ شعر اور نظمیں سنائی جائیں. مجھے بھی بچپن میں جو نظمیں سیکھی ابھی تک یاد ہیں، لیکن پچھلے ہفتے کو پڑھی ہو، دہرائی ہو، رٹی بھی ہو تو بھول جاتی ہے. اینی وے 9ویں بات کہتے ہیں کہ ڈسٹنکشن کرنے کی جو ہے وہ قوت کم ہوتی ہے، قوت متمیزہ، اس کو جو ہے شارپن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بال میں اور ایک ٹرائنگل میں، پیرامڈ میں کیا ڈفرنس ہے، اس طرح کی چیزوں کے اس پر زور دینا چاہیے. 10ویں بات وہ کہتے ہیں کہ تصدیق اور استدلال بچوں میں کمزور ہوتا ہے، کہ انفر کرنا، کنفرم کرنا چیزوں کو ٹیسٹنگ سے، لیبارٹریز میں، تو وہ چھوٹی عمر میں نہیں کرنی چاہیے، وہ ایڈوانس سٹیجز پہ کرنی چاہیے. اور 11ویں اور آخری بات کہتے ہیں کہ اخلاقی محرکات یعنی کہ جو سوشل جو ہے ڈائنامکس، مورل ڈائنامکس جو ہے ان کا تعلیم میں جو ہے بہت گہرا اثر ہونا چاہیے. تو دیکھیں جی، علامہ اقبال اور خواتین اور ویمن کے اوپر میں نے ایک پورا علیحدہ ٹاپک جو ہے کہیں پہ اس کے لیے روٹری کلب میں ایک تقریر کی تھی، وہ میرے پاس اس کی تفصیلات موجود ہیں. یہ ٹاپک جو ہے اس کو کسی اور کو ٹچ کرنا پڑے گا. And as I said, I have to go now. میں ابھی موٹر وے سے آیا ہوں اور لاہور and I need to go now. So I hope بیچ میں چند چیدہ سوالوں کے جواب بھی ہو گئے اور یہ پورا ٹاپک جو ہے میں نے ان کے تینوں حصوں میں وہ کور کر لیا ہے. ٹھیک ہے؟ زبردست.
आपने टाइम निकाला, and I was quite well aware that you just reached Lahore. Thank you very much आपके टाइम के लिए. लोग बहुत appreciate कर रहे हैं. आकिब सुमरो is saying that you have very nicely done questions. Sami Sahil Baloch कह रहे हैं we extremely lack in morality and ethics. This is a wonderful topic जो आपने touch किया है. Shahid Faruqi कह रहे हैं कि these are wonderful tips for the teachers as well as parents. So I think Sahil Baloch is also appreciating. Qamar Ghaffar जो हैं वो कह रहे हैं such an informative session. So there are a lot, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں. زہیب صابر فوجی کہہ رہے ہیں کہ I'm more interested now. تو I think یہ more interested والا جو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا بھی، آپ کی میزبانی کا اور آپ کی انٹروینشنز کا. اچھے وقتوں پہ اچھی باتیں ہوئی. میں نے کہا کچھ آف ٹاپک بھی تھیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کو سیٹسفیکٹری طریقے سے ٹیک اپ کر لیا ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جی میں اس کے جو آپ نے آخری بات کی ہے اس حوالے سے میں اگین ریکیپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریلیٹیولی ان ایکسپلورڈ ٹاپک ہے علامہ کے حوالے سے. ان کی جو فلسفہ تعلیم یا کانسیپٹ یا تصور تعلیم جو ہے، his philosophy اور concept of education. تو in view of that اس میں بہت سی باتیں جو ہیں، خاص کر آخری حصے میں بچوں کی تعلیم والی، وہ تو کوئی، میں نے کہا نا کہ اس میں کوئی خاص نئی بات نہیں ہے، جو کہ آئی تھنک سائیکالوجسٹ اور چائلڈ سائیکالوجسٹ نے اور سب نے بہت زیادہ اس کو آلریڈی اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر علامہ کی جو اپنی زندگی کا ذکر آتا ہے، اور پھر ان کا فلسفہ تعلیم میں ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اس کو دین کے ماتحت کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں علامہ اقبال کا نام اور ان کا کلام اور ان کی فلسفی اس کے ساتھ منسلک ہونا پاکستان میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ٹیچر کی ٹریننگ کے حوالے کے لیے بھی اس ٹاپک کو اور اس طریقے سے اسمبل کیے ہوئے ٹاپک کو اور علامہ کا اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جانا جو ہے اس کو ایک گریویٹاس ایک دیتا ہے. اس میں ایک خاص ایک اعتماد اور جسے کہتے ہیں نا ایک I can't translate gravitas into اردو، میں گوگل پہ جا کے کر لیتا. تو اس کی وجہ سے میری پوری کوشش ہے، اور جن لوگوں کو جنہوں نے بینیفٹ کیا ہے اس سے اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ویلیویبل ہے، میری اپنی بھی کوشش ہے اور آپ بھی کریں کہ آپ یونیورسٹیز میں، میں بھی اس کو بھی، یہ جو گفتگو ہے یہ میرے 3 پارٹس میں آلریڈی ہوئی ہے اقبال اکیڈمی کی طرف سے ریکارڈ. تو اس کو یونیورسٹیز میں، ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں، گورنمنٹ نان گورنمنٹ، میں اپنی ذاتی کانٹیکٹس کی بیسس پر بھی، اور آپ سے بھی درخواست کروں گا اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو میں پوری کوشش ہے کہ میں ڈسیمینیٹ کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی ویلیو جو ہے. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی، ویلکم جی.